बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मुज़ाकरात के महाज पर अली अमीन गंडापुर की एक स्टेटमेंट इमरान खान से मुतल्लिक, इसकी एक मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। शाम और बांग्लादेश को भूल जाओगे, हेलीकॉप्टर में भागना पड़ेगा, ये किसने कहा, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, एक जनरल की इमरान खान के खिलाफ गवाही और बंद कमरों में इस वक्त क्या हो रहा है मुज़ाकरात को लेकर और इमरान खान पर किस किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, ये खबरें कौन फैला रहा है और पाकिस्तान के मीडिया पर लगने वाली वादा माफ गवाह की खबर के पीछे असल क्या हकाइक हैं, इसका मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं इमरान खान कैदी नंबर 804 के, और फिर पुलिस का क्रैकडाउन, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि मुज़ाकरात के महाज पर आज एंट्री हुई है जी अली अमीन गंडापुर की। और अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट जारी की और अपनी स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि ये मुज़ाकरात इमरान खान पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, वरना इस हुकूमत के साथ जो मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आए, मुज़ाकरात बनता नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं हो रहे, बल्कि ये उन पर एक प्रेशर डाला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से जो उनसे मिलते रहे कि हमें हुकूमत से बात करनी चाहिए। इमरान खान ने इससे पहले एक दफा नहीं, मुतादिद दफा जो उनकी स्टेटमेंट जेल से बाहर आई, वो मुसलसल ये कहते रहे कि आप कोशिश करके देख लें, मगर आपको नतीजा जो आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। और व्यूअर्स, इतने दिन गुजर गए, कमेटियां बन गई, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, टीओआरस जो हैं, वो आगे नहीं बढ़ सके। और मुज़ाकरात का क्या बनेगा, उससे पहले हमने बयानात हुकूमत की तरफ से लोगों को दागते हुए देखा है। तो मुज़ाकरात अपने हतमी नताइज कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे, ये इमरान खान का ख्याल था, ये उनकी पेशन गोई थी। और आज अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि हुकूमत से जो फॉर्म 45 जो उन्हें पेश करने चाहिए थे वो नहीं कर सकी और फॉर्म 47 की पैदावार है, इससे मुज़ाकरात नहीं बनते। अगर सर हुकूमत इस काबिल नहीं है, और वाकई वो काबिल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इरफान सदीकी साहब की अगर आप गुफ्तगू को सुने ना, और खान साहब की जो दूरंदेशी है उसको आपने सामने रखकर देखना है कि जो 4 मुतालबात इमरान खान की तरफ से किए गए, इसको हुकूमत कभी भी मानेगी नहीं। 9 मई, 26 नवंबर और फिर इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई और असीरान की रिहाई, ये चारों मुतालबात इरफान सदीकी साहब ने इन्हें रद्द कर दिया। दूसरी तरफ से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो मईशत के हवाले से है, वो दहशतगर्दी के हवाले से है, वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से। सर, ये तब होगा ना जब पाकिस्तान में मैंडेट वापस किया जाए, और जो लोग अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं, आप उन लोगों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने मुतालबात रख रहे हैं, ये कभी भी इस महाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, जो चोरी हुई और जो चोरी का माल तकसीम हुआ, ना ये माल वापस किया जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि आप भूल जाएं, हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया जाए। और ये जो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी जो बातें करते हैं ना कि 3 बड़े बैठ जाएं तो हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और तहरीक इंसाफ के लोग जो इस वक्त बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, फिर अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर की तहकीकात की जाए, मैंडेट चोरी किया हुआ फॉर्म 47 इन लोगों के पास नहीं, वो दिखाएं। तो देखें जी, इसका तो एक सीधा से एक रास्ता है। जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से फजल रहमान साहब के पास जा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ सियासी गलतियां ज़रूर हुई, ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त अपने कार्ड्स जो है वो दुरुस्त अंदाज में खेलती, तो शायद आज हालात डिफरेंट होता। यहाँ पर ये है कि तहरीक इंसाफ में से बहुत सारे लोग उनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खेल रहे थे। और जिन लोगों ने, हमने जब ये वोट डालने की बात आई, काफ़ी लोगों के बारे में सुना जी कि इनको शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा क्या बना। कभी आपने कभी सुना कि डॉक्टर जरका, जिनके बारे में बहुत सारी ट्वीट्स आ रही थी, उनका वीडियो पैगाम भी आया, किसी ने उस स्टोरी को फॉलो किया कि वेयर इज़ डॉक्टर जरका और उनका क्या मौक़िफ़ है, वो आपको नहीं मिलेगा।
باقی لوگ جن کو اٹھایا گیا ان سے کبھی کسی نے بات کی؟ زین قریشی اس سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز پر آ رہے تھے، کسی نے اسے فالو نہیں کیا. اور زین قریشی کا کیا موقف ہے، کبھی کسی نے جا کر پوچھا؟ اور پاکستان تحریک انصاف نے کس قسم کی حکمت عملی اپنائی؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. جب یہ معاملہ گرم تھا اس وقت اس پہ بات ہو رہی تھی، معاملہ ختم ہو گیا، اور اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کر پاکستان کے اندر انقلاب لے کر آئیں گے. سر یہ انقلاب پاکستان کی عوام اور عمران خان کے درمیان جو رشتہ ہے، اس کے رشتے کی وجہ سے انقلاب آئے گا، آپ کے ایسے بیانات کی وجہ سے نہیں آئے گا. پھر علیم انگنڈا پور نے ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ مذاکرات میں ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں، اگر مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تو پھر ہم تحریک کے لیے تیار ہیں، مطالبات میں عمران خان سمیت جتنے اسیران ہیں ان کی رہائی کی جائے. اس کا جواب حکومت کی طرف سے جی آ گیا، اور حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ فرد واحد یا پھر پارٹی کے لیے بات نہیں ہوگی، ہم پاکستان کے لیے بات کریں گے. یعنی یہ 4 مطالبات پیش ہونے سے پہلے ہی انہوں نے رد کر دیے ہیں. اگر مذاکرات ہمارے تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر ہم ان لوگوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور پھر ہم تحریک کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ تحریک ہے ضرور چلائیں گے. بنگلہ دیش کی طرح یہ لوگ پھر شام اور بنگلہ دیش کی طرح ہیلی کاپٹر میں بھاگیں گے، لیکن ہم لوگ انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہم ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. یقیناً جو رشتہ ہے پاکستان کی عوام کا اور عمران خان کا، یہ انقلاب تبھی آئے گا جی، اور اسی صورت میں آئے گا. ان لوگوں کی کارکردگی سے انقلاب نہیں آنا جنہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے سٹیٹمنٹس دے کر، اور پھر اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو یہ لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر کا جی ایک ریئیکشن آیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور پھر یہ جو وعدہ معاف گواہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ شخصیت کون ہے، اور پھر اڈیالہ جیل کے اندر ایک کمیٹی جانے کی تیاری کر رہی ہے. اس کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا، کیا عمران خان کے سیل کو کھولا جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ 2025 میں بہت اچھی تبدیلیاں ہوں گی، اور مذاکراتی کمیٹی سے امیدیں زیادہ ہیں، کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، دونوں فریقین آپس میں بیٹھیں گے تو ساری باتیں کھلیں گی. سر مسئلہ میرے لیے کیا ہے، اور جو خان صاحب سوچتے ہیں یہ آپ نے سامنے رکھیں اپنے، اور پھر اسے اینالائز کریں اس اسٹیٹمنٹ کو. خان صاحب کہتے ہیں اور پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور اپنے مطالبات رکھیں گے، ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی اور اسیران کی رہائی اور باقی معاملات کو مان لیا تو پھر ہماری سیاست جو ہے ختم ہو جائے گی. تو کیا ایسے ماحول کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب یہ کچھ سیاسی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد جو ہے ہم ان غلطیوں پر قابو پا لیں گے. شہباز صاحب کے بیان کے اوپر بھی جی ایک رد عمل آیا، اور اس پر شبلی فراز نے کہا کہ مساق معیشت تب کامیاب ہوگا جب وزیر اعظم اور خاندان اپنی دولت ملک میں واپس لائیں گے. مساق معیشت تب کامیاب ہوگا جب اشرافیہ اپنی دولت اور کاروبار اس ملک میں واپس لائیں گے. عدالت، انصاف اور قانون کی حکمرانی تب ہوگی جب مساق معیشت کامیاب ہوگا. تو سر مساق معیشت پاکستان کے اندر جو ہمارے سامنے شہباز شریف صاحب رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کے اوپر تنقید نہ کی جائے، اور ایک سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف یہ جاری کرے کہ یہ جو اڑان پروگرام ہے یہ پاکستان کی حالت کو بدل دے گا. تو سر یہ اڑان پروگرام تو اڑن تختہ ہے جسے لانچ کر دیا گیا. اور ویورز میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اسمبلی اراکین اڈیالہ جیل، اب یہ خبر اصل میں ہے کیا، یہ قائمہ کمیٹی ہے جی انسانی حقوق کی. قومی اسمبلی کے ارکان اس کے اندر تھے، حامد رضا صاحب نے اسے صدارت کی، اور زرتاج گل صاحب نے اب ایک لیٹر لکھنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر جا کر ہم چیک کر سکیں کہ وہاں پہ سب کیا ہو رہا ہے. زرتاج گل کہتی ہیں جی کہ میں بہت جلدی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو خط لکھیں گے، اور کمیٹی دورہ کرنا چاہتی ہے، اور پھر اس کے اوپر دیکھا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ایک خدیجہ شاہ بھی گئی تھی، ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور عمران خان کے سیل کا انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو کس حالت میں رکھا گیا ہے. تو obviously یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پے رول سے اوپر کی بات تھی، اور وہاں پر کچھ اور لوگوں کا پہرا ہے، تو اس لیے اجازت نہیں ملی. اب کمیٹی کو کیا اجازت ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی، چونکہ اگر کمیٹی وہاں پر چلی جاتی ہے اور حالات دیکھتی ہے تو obviously اس کو آ کر رپورٹ کیا جائے گا. اور پاکستان میں طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کے جیل کے حالات کو باہر آ کر کوئی بتائے کہ انہوں نے کیا دیکھا. آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ تصویریں رپورٹ ہوئی پاکستان میں حکومت کی طرف سے، اور پھر اس سیل کے حوالے سے جو حقائق تھے وہ دنیا کے سامنے رکھے گئے. یہ سیل کتنا بڑا ہے، عمران خان کو کس قسم کی سہولیات دی گئی، اور گرمی میں اس سیل کی کیا سچویشن ہوتی ہے، اور سردی میں
آج کل جو خبریں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں، یعنی عمران خان کو کس حالت میں رکھا گیا، تو کبھی بھی اس کمیٹی کو اجازت نہیں ملے گی۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں، کیونکہ ٹیلی کام انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے، تو آئی ٹی کے سیکرٹری ہیں جی، انہوں نے انکشاف کیا کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش سے ایک سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی $1 ارب کا نقصان ہوا، اور یہ سلسلہ جاری رہا تو غیر ملکی سرمایہ کاری اس سے متاثر ہوگی۔ سیکرٹری آئی ٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ کوشش ہوگی کہ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ انٹرنیٹ سپیڈ کے لحاظ سے ہم 97 نمبر پر ہیں دنیا میں، اور پاکستان میں 7 سب میرین کیبلز آ رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے یہ بھی بتایا کہ 2016 سے جب بھی وزارت داخلہ کا خط آتا ہے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے۔ میرے آنے سے پہلے کی پریکٹس چلتی رہی، آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حتمی لیگل جو حکمت عملی ہے وزارت قانون اور وزارت داخلہ ہمیں اس کے اوپر گائیڈ لائن جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر کئی بار سوشل میڈیا ایپس بند کی گئی۔ نئی سب میرین کیبل کو شاک نہیں کاٹ سکتی، آپ کسی اور چیز کو شاک کہتے ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ آزادی اظہار کا خاص طور پہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا۔ اگر آپ 2024 کے فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کر دیکھیں تو انٹرنیٹ کے اوپر جو پاکستان سوشل میڈیا ہے، اس نے آزادی اظہار کے لیے نہ صرف اپنی آواز بلند کی، بلکہ ملک کے اندر جتنی بھی ناانصافیاں ہوئی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، اور جو کرتا رہا اس کی نشاندہی کی گئی۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا آنے سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز کو اوبویسلی لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے، اور خبروں کی ان ڈیپتھ جو انالیسس ہے، جو تجزیے ہیں، ان کو دیکھتے، لیکن اب ٹیلی ویژن کو دیکھتا نہیں ہے، چونکہ وہاں پر صرف جھوٹ بکتا ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کے آنے سے حکومت اور حکومت کے ہینڈلرز کو جو اس وقت موجود ہیں، انہیں یہ پریشانی ہو گئی کہ جو چیزیں ہم چھپانا چاہتے ہیں پاکستان کا میڈیا ان کو دکھاتا ہے، سوشل میڈیا، اور اگر ہم اس سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر بات جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن سر بات تو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور ایسی نکلی کہ نیو ایئر نائٹ مری میں کچھ ویژولز ہمارے سامنے ہیں جس میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے تو پولیس حرکت میں آتی ہے، اور جو لوگ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مری پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر پولیس پارٹی نے دھاوا بول دیا۔ تو جس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوگا، وہاں پر شاک حملہ کرے نہ کرے، لیکن جو ہمارے سسٹم کے اندر شاکس موجود ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ صحیح انہوں نے کہا چیئرمین پی ٹی اے نے کہ نئی سب میرین کو کیبل جو ہے اس کو شاک نہیں کاٹ سکتی۔ اگر آپ کسی اور چیز کو شاک کہتے ہیں تو سر شاک ہمارے سسٹم میں موجود ہے، جو پاکستان میں سچ بولنے والوں کو کاٹتی ہے، جو پاکستان کے اندر نظام کو کاٹ رہی ہے، جو پاکستان میں جمہوریت کو کاٹ رہی ہے، جو پاکستان کے اندر ہر اس شخص کو کاٹ رہی ہے جس کا تعلق سچ کے ساتھ ہے، جو حقائق دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو صرف یہ سمندر کے اندر شاک موجود نہیں ہے جو آپ بات کریں نا کہ اگر آپ کسی اور کو شاک کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ہر جگہ آپ کو یہ شاکس جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اور اس دفعہ انہوں نے ایسا کاٹا ہے کہ پاکستان کے اندر سچ بولنے والوں کے خلاف نہ صرف مقدمات آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کی آواز کو بھی ہر حربے استعمال کر کے بند کیا جا رہا ہے۔ ویورز، ایک خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس خبر کا تعلق پاکستان کے اندر عمران خان کو سزا دینے کے حوالے سے ہے۔ ایک خبر آج رپورٹ ہوئی انصار عباسی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ کیا جنرل فیض عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے ایک سوال کھڑا کیا ہے، اور اس سوال کو اگر آپ ان ڈیپتھ اس کو انالائز کریں اس خبر کو پڑھنے کے بعد، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ حلقوں کی طرف سے جو مذاکراتی عمل ہے اس سے پہلے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یار ہماری بات کو مان لو، اور اگر اسے نہ تسلیم کیا تو پھر کوئی ہے ایک جنرل جس کا نام جنرل فیض ہے، وہ تمہارے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے۔ اب اس خبر کو کیسے انالائز کیا گیا؟ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے وکیل نے توقع ظاہر کی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا فوجی ٹرائل آئندہ چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ بیرسٹر میاں علی ظفر کہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جنرل فیض کی وکالت کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں، تو میاں اشفاق کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں، چونکہ مقدمے کی کارروائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہے۔ اچھا، اب جو تاثر اس خبر سے ملا نا کہ واقعی جناب کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اور جنرل فیض جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اس سے پہلے بھی جی خبر آئی، اور اس خبر کا بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ جب ان سے جنرل فیض کے ملٹری ٹرائل کے آغاز کے بارے میں پوچھا گیا
تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے. میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں, تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کیس میں جنرل فیض کی نمائندگی کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں ٹرائل کب ختم ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ شاید چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گا. جنرل فیض کی جانب سے تحریک انصاف کی رہنمائی کرنے کے الزامات کی سختی سے تردید کے حوالے سے دی نیوز کی خبر کے حوالے سے میں اشفاق کا یہ کہنا تھا کہ تمام حقائق اور کہی گئی باتیں بہت ہی واضح ہیں. یہ خبر شائع کی گئی کہ جنرل فیض کا خیال ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے سیاسی رابطے معمول کے سماجی رابطے تھے. اچھا, اب اس خبر کے اندر نا بہت سارے آپ کو ایک کوشش کی گئی ہے, ایک اینگلنگ کر کے عمران خان کے خلاف ایک جنرل کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر پیش کیا گیا. اب اس کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اثر جو ہے اس کیس پر کیسے پڑتا ہے. دیکھیں, یہ کیس اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس خبر کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں یہ تاثر ضرور ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا بھی اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں, اور وہ بتانا یہ چاہتے ہیں خاص طور پہ ایسے وقت میں اس خبر کے ذریعے کہ اگر عمران خان جو ٹیبل پر موجود ہے اسے تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ہم یہ چیز استعمال بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرل فیض کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, اور اگر وہ واقعی گواہی دیتے ہیں. آپ نے اعظم خان کے حوالے سے کبھی کوئی خبر نہیں دیکھی پاکستان کے میڈیا میں, ماں سوائے اس کے کہ وہ آئے, وہ گئے اور پھر پیش ہوئے. اس کے علاوہ وہ کہاں پر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. پھر یہ جو دوسرا معاملہ تھا کمشنر راولپنڈی کا, وہ کہاں پر ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف جو اصل میں جو اس گواہی کے جس کا ایک اثر پڑا ان کے الیکشن کے نتائج کے اوپر, آپ کو یہ فالو کرنا چاہیے تھا, یہ کسی نے فالو نہیں کیا. تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں دیر بھی کرتے ہیں, اور اب یہ جو معاملات اس قسم کی خبریں لانچ کی جا رہی ہیں اس کا بھی کاؤنٹر باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, لیکن یقیناً وہ اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں اپنائیں گے, چونکہ وہاں پر بھی ایک نیریٹو کنٹرول کیا جاتا ہے اور مخصوص لوگ ہیں جو اس نیریٹو کو کنٹرول کرتے ہیں. میں بھی آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, اور یہ خبر ایک فیصلے کے حوالے سے, فارم 45 کے حوالے سے, اور یہ 20 نومبر بلوچستان کے حلقہ PP 45 کے 15 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ گنتی کا فیصلہ برقرار رکھنے کے حوالے سے یہ خبر ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے علی محمد کی الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ خارج کی تھی, اور جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی, اور اس سماعت میں عقیل عباسی صاحب کا یہ فیصلہ ہے جس میں اس کیس میں الزام فارم 45 اور 47 کے تضاد کا ہے کہ فارم 45 47 سے میچ نہیں کرتا. اب تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے, اور فیصلے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح فارم 45 کے اندر اور فارم 47 میں جو تضادات تھے اس بنیاد پر کچھ لوگوں کو جتایا گیا. تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا, جو جاری کیا گیا ہے کہ پولنگ عملے کے نے ساز باز کے ذریعے انتخابی نتیجے میں رد و بدل کی درخواست گزار میر علی مدد کے 4912 ووٹوں میں فارم 45 کے ذریعے اضافہ کیا. مخالف امیدوار میر محمد عثمان کے ووٹ 1623 رہے. الیکشن ٹریبونل کے ریکارڈ کے مطابق 15 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 میں فراڈ کیا. الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہے, اور اب سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں انتخابی نتیجہ مرتب کرتے ہوئے مبینہ بے ضابطگیوں کی بھی نشاندہی کی, اور کہا کہ بظاہر پولنگ عملے نے ساز باز کے ذریعے انتخابی نتائج میں تبدیلی جو ہے وہ کی ہے. تو سر یہ ایک بہت بڑی آبزرویشن ہے, اور یہ گواہی ہے کہ کس طرح فارم 47 کے ذریعے اس حکومت کو لایا گیا. یہ صرف یہ PB 45 کوئٹہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوا. آپ فیلڈ آرٹ کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں, 7 نکات ہیں اس کے اندر, ملک کہاں کھڑا ہے, کیسے پاکستان کے اندر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پچھلا سال کیسا تھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پاکستان کے اندر دعا یہ جی کہ 2025 ملک کے لیے بہتر ہو. ملک کے لیے دعا کیجیے گا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.